अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बायोफ्लॉक वाले अपनी मछली को किस तरह फ़रोख्त करें। तो इस सिलसिले में मैंने चंद नुकात लिखे हैं, तो उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात जो मैंने लिखी है वो है जी कि आप अपनी मछली को मंडियों में या बचोलियों की मदद से, जिनको मिडल मैन भी कहा जाता है, उनकी मदद से अपनी मछली को हरगिज़ मत बेचें, बल्कि आप अपना ताल्लुक़ बराह रास्त कंज्यूमर के साथ, मछली खाने वाले के साथ बनाएं। यानी बायोफ्लॉक जिस तरह एक नई तरह की मछली पालने की फार्मिंग है या मछली पालने का निज़ाम है, इसी तरह इस निज़ाम को तक़वियत देने के लिए ज़रूरत है कि मार्केटिंग चैनल भी, इसके कारोबार का चैनल भी, निज़ाम भी, रूट भी, वो भी अलग से बनाया जाए। रवायती सिलसिले से जिस तरह ये फार्मिंग अलग है, इसी तरह से इससे पैदा करदा फ़िश को फ़रोख्त भी मुनफ़रद तरीके से करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये मुनफ़रद तरीका नहीं अपनाया जाएगा, इस कारोबार को तक़वियत शायद ना मिल सके। तो इस कारोबार की तक़वियत के लिए नया रास्ता इख्तियार करना फ़रोख्त के लिए, फ़िश की फ़रोख्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस ज़रूरी रास्ते को अपनाने के लिए, यानी डायरेक्ट बिलवास्ता बराह रास्त अपनी मछली को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए, जो बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के मज़बूत पॉइंट्स हैं, उनको बतौर तशहीर इस्तेमाल करना चाहिए। और वो क्या हैं? बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग से आप अपनी फ़िश की मार्केटिंग इस तरह करें कि जी ज़िंदा मछली दस्तयाब है अब आपके इलाका में। उसके अलावा जो ये सिस्टम है, इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट की एक्यूमुलेशन है, और ऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं उनकी एक्यूमुलेशन यानी फुजले की खपत है सिस्टम के अंदर ही। तो आप इस मछली को, जो कि बायोफ्लॉक सिस्टम के तहत पैदा हुई है, आप किसी हद तक इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फ़िश है। तो लिहाजा ये एक वैलिड तशहीरी पॉइंट आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा नुक्ता आपको मिल जाएगा अपनी मछली की तशहीर करने के लिए। जी ऑर्गेनिक मछली है। जब ये फ़िश ऑर्गेनिक है तो ये जरासीमों से भी पाक है, सेहतमंद है और तरोताज़ा है। जब ज़िंदा मछली मिलेगी तो यकीनन वो तरोताज़ा ही होगी। अब मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान में कम मछली की खपत की एक वजह ताज़ा मछली की अदम दस्तयाबी भी हो सकती है। इस बात का अंदाज़ा गोश्त की मार्केट से लगाया जा सकता है, जहां लोग खुसूसन बड़े जानवर और छोटे जानवर का गोश्त लेते वक्त गोश्त की ताज़गी से मुतल्लक तसल्ली हासिल करने के बाद ही गोश्त लेते हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त बेशतर बनवाया ही ताज़ा जाता है। लिहाजा ज़िंदा मछली की फराहमी से आप अपने कारोबार को तक़वियत दे सकते हैं। और पाकिस्तान में ज़िंदा मछली की फराहमी का सिलसिला है ही नहीं, तो इस सिलसिले में मुकम्मल खला मौजूद है, मुकम्मल स्पेस मौजूद है। तो आपको सिर्फ थोड़ी सी ज़हमत की ज़रूरत है, थोड़ी सी तशहीर की ज़रूरत है। अब आप इसमें फ़रोख्त का तरीक़ेकार या तरीक़ाकार कैसे अपनाएं?
تو اس میں جو میری سفارشات ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں. یقیناً جو لوگ 1 سال یا 2 سال سے اس کام کو کر رہے ہیں انہوں نے یہ چیزیں اپنائی بھی ہوں گی اور وہ کر بھی رہے ہوں گے، کیونکہ وہ آلریڈی سمارٹ ہیں کہ وہ بایو فلاک فارمنگ کر رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ جو کہ روایتی ذہن کے لوگ تھے اور اس فارمنگ کی طرف تو منتقل ہو گئے ہیں اور آگے شاید پریشان ہوں کہ اس سلسلے میں پروڈیوس مچھلی کو کیسے بیچنا ہے، یا ہر بندے کے پاس سارے آئیڈیاز نہیں آتے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کی صورت میں تمام لوگوں تک یکساں آئیڈیاز شیئر کر دیے جائیں. تو بایو فلاک والے اپنی فش کی یا مچھلی کی فروخت کا سلسلہ کیسے اپنائیں. تو فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک ٹینک ہے جو کہ 10,000 لیٹرز کیپیسٹی کا ہے، آپ سب سے پہلے جو ہی سردی نزدیک آئے اپنی مچھلی کے حتمی حجم کو واضح کر لیں کہ یہ 300 کے جی پیدا ہونے جا رہا ہے، 400 یا 500 کے جی. فرض کر لیں مثال کے طور پر اگر 7 سے 8 من آپ کی مچھلی کی پیداوار بن رہی ہے ایک ٹینک سے جو کہ 10,000 لیٹرز کیپیسٹی کا ہے، تو اس پر جو لاگت آئی ہے اس کو پیدا کرنے پر وہ خرچہ اس ٹوٹل پیداوار کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی 1 کلو گرام مچھلی سردی آنے سے پہلے یا سردی آتے ہی کتنے روپے میں تیار ہو جائے گی. تو جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی مچھلی کتنے روپے میں تیار ہونے والی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو آپ کو مچھلی کی جو فروخت کے لیے نرخ یا ریٹ طے کرنا ہوگا وہ آپ بآسانی سے کر لیں گے. اب پہلی بات کہ آپ نے اپنی پیداوار کا اندازہ لگا لیا یا اس کو حتمی صورت دے لی، اور آپ نے اپنے خرچ کا تخمینہ لگا لیا کہ فی کلو گرام مچھلی آپ کا اتنا تخمینہ آ رہا ہے. اب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کتنے روپے میں مچھلی بیچنی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بایو فلاک سے مچھلی پال رہے ہیں، اب اگلی سفارش ہے تو اپنے محلہ یا ٹاؤن میں دیکھیں کہ کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو سارا ایریا یا علاقہ آپ کی ہی مارکیٹ ہے، آپ کی کاروبار کی جگہ آپ کو مل گئی، ہاٹ سپاٹ آپ نے فائنڈ کر لیا. اپنے کام کی تشہیر شروع کر دیں. دنیا میں یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑی مارکیٹ انسان خود ہے. تو اپنے کام کا چرچا شروع کر دیں، لوگوں کو تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر دیں کہ یار میں اپنے گھر میں آرگینک فش پال رہا ہوں جو کہ ہر طرح کے جراثیم سے پاک ہے، صحت مند ہے، کوئی اینٹی بایوٹکس کا یوز نہیں ہے، اور بہت اچھے طریقے سے مچھلی پال رہا ہوں. میں خود بھی وہ مچھلی کھاؤں گا اور اپنے علاقے میں بھی اپنے گرد و نواح میں بھی اس مچھلی کو فروخت کروں گا اور تازہ مچھلی کی فراہمی کو یقینی بناؤں گا. اس طرح تھوڑا تھوڑا چرچا اس کا شروع کر دیں، اور جب دیکھیں کہ سردی قریب ہے اور سردی بڑھنے لگی ہے تو چند ایک پینافلیکس بنا کر تو ان میں زندہ مچھلی دستیاب ہے، آئیں اور خود لے جائیں، تازہ مچھلی کھائیں، صحت بنائیں. اگر تلاپیا مچھلی ہے تو بن کانٹا مچھلی، گوشت میں اس کے بریک کانٹا نہیں ہے. اس طرح کی تشہیری مہم جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں نومبر سے دسمبر کے درمیان. تو یہ خاصی افیکٹو مہم ثابت ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ اپنی مچھلی کو اگر آپ کو فروخت کس طرح کریں، اگر آپ کو ہفتہ میں ایک چھٹی ہے تو پھر آپ سنڈے کے سنڈے فش کی فروخت کا سلسلہ رکھیں. اگر آپ کو ہفتہ میں 2 چھٹیاں ہیں تو پھر ان دونوں دنوں کو ہدف بنائیں. ان دونوں دنوں میں تمام ہفتہ کے آرڈرز جمع کر کے وہ فش
جو ہے اپنے اہل علاقہ کو بیچیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی کہ روز 1 کلو 2 کلو 3 کلو 5 کلو کے لیے آپ کو ڈیلی نیٹنگ کر کے فش پکڑ کے نہیں دینی ہوگی۔ اس سے جو ٹینک میں باقی مچھلی ہوگی وہ متاثر ہوگی۔ تو اگر آپ ویکینڈ میں 1 سے 2 دن رکھیں گے، ہفتہ میں 1 سے 2 دن رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کی فش کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اب اگر آپ 1 سے زیادہ ٹینکوں میں مچھلی پال رہے ہوں تو اپنے پورے شہر کی عوام کو ہدف بنائیں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ آپ کو اپنے سٹی میں تقریباً سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں، جو نہ بھی جانتے ہوں وہ سوشل میڈیا کی جانب سے جان لیتے ہیں۔ تو ایک اور بات کو یاد رکھیں، جن کے پاس زیادہ ٹینکس ہوں گے یقیناً وہ تھوڑی تھوڑی سیل سے شاید تنگ پڑ جائیں، تو وہ ایک بات یاد رکھیں کہ مچھلی کا کم سے کم سیزن بھی 5 سے 6 ماہ ہے جو کہ مچھلی کی سیل کا ہے۔ تو جلد بازی سے آپ نے کام نہیں لینا، دسمبر سے مارچ تک مچھلی کی کھپت ہوتی رہتی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مچھلی کا جو نرخ نامہ ہے یا نرخ نامہ ہے، قیمت ہے فی کلو گرام یا ریٹ ہے، اس کو مناسب رکھیں۔ بہت زیادہ منافع لینے کی مت سوچیں، کیونکہ کاروبار میں ہمیشہ یہ بات کام آتی ہے کہ کم منافع زیادہ لوگ، زیادہ منافع کم لوگ۔ لیکن اس سلسلے کے علاوہ موسم کا بھی کچھ کردار ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے، سردی میں بارشیں ہوتی ہیں، تو مچھلی کی کھپت اگر کرونا کے حالات سے ہم ہٹ کر نارمل حالات کی بات کریں، عام حالات کی بات کریں، تو پاکستان میں مچھلی کی کھپت بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی کھپت بڑھتی ہے تو پاکستان میں مچھلی کے ریٹس اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ شروع میں اگر کم منافع کے ساتھ چلیں اور جیسے ہی سردی بڑھے آپ کے پاس مانگ بڑھنے لگ جائے، زندہ گوشت اور زندہ مچھلی بھی جب زندہ گوشت کی طرح مانگ میں آئے گی تو ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کوالٹی کی چیز مل رہی ہے تو آپ منہ مانگا ریٹ بھی لے سکیں گے۔ تو اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس پیداوار زیادہ ہے اور سردی بڑھ رہی ہے تو آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے ڈیلی اپنی مچھلی سیل کرنے میں، تو آپ روزانہ بھی تھوڑی بہت مچھلی سیل کر سکتے ہیں یا فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مچھلی کی فروخت جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس لوگوں کو بٹھانے کی جگہ بھی ہے اور کچھ وسائل مزید ہیں اور آپ مزید ارن کرنا چاہتے ہیں اور مزید اپنے کام کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور آپ مچھلی پالنے کے ساتھ ساتھ مچھلی کھلانے کے بھی شوقین ہیں، فری میں نہیں بیچ کر کھلانے میں شوقین ہیں، تو اچھے ریٹس پر بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک چھوٹی سی ہٹ کا اہتمام کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو زندہ مچھلی دے کر ساتھ باربیکیو کی آپشن بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے جو مشکل ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کے ذمہ داری جو ہے وہ مزید آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اور آپ کا جو مصروفیت کا نظام ہے یا مصروفیت کی فہرست ہے اس میں ایک اور باب جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ تو نیگیٹو پوائنٹ تھا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو منافع کی شرح ہے وہ بھی یقیناً بڑھ جائے گی۔ تو یہ میری چند چھوٹی سی سفارشات تھیں، بڑی عام اور سمجھ آنے والی باتیں تھیں۔ یقیناً آپ لوگ پہلے سے بھی ایسی سوچ رکھتے ہوں گے، تو میں نے تمام لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے جو لوگ تھوڑی بہت پریشانی کی حالت میں ہیں یا ہوں گے آنے والے وقتوں میں ان کی
پریشانی کو حل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا دی ہے، اور یہ اب آپ کو دستیاب ہے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا جی۔